علیکم ناظرین، پروگرام اسلام آباد ٹائم میں آواں تانجو میزبان مدثر حسین. ناظرین، اسلام آباد ٹائم جے پروگرام میں چھو تو نئے سال جو آغاز تھی چکو ہے. نئے سال میں اساں کچھ پرڈے معاملن تے ڳالھ ٻولھ کنदासीं، فلسطین والے معاملن تے ڳالھ ٻولھ کنदासीं. اگلے پروگرام میں ایندڑ پروگرام میں ڳالھ ٻولھ تھیندی. لیکن مقبوضہ کشمیر اور ایک وڈو اہم معاملو ہے. 5 اگست 2019 کھان پو مقبوضہ کشمیر جو معاملو اञा ताईं उन طریقے सां हल नाहे थियो. पर गुज़िरियल साल भारत जी कोर्ट पारां इहो फ़ैसिलो अची वियो ऐं हुन जो स्टेटस अञा ताईं साॻी रीति बरक़रार आहे. इन सॼी सूरतहाल ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं ऐं आज़ाद कश्मीर जी सियासत जे बारे में बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं. छाकाणि जॾहिं अदम एतमाद वारी तहरीक आई त आज़ाद कश्मीर में बि तब्दीली आई. इन सॼी सूरतहाल ते अॼु असां सां गॾु जेकी महिमान शख़्सियत मौजूदु आहिनि, पाण आज़ाद जम्मू कश्मीर जा वज़ीर आज़म आहिनि अनवारुल हक़ साहब. चौधरी अनवारुल हक़ असां सां गॾु महिमान हूंदा, उन्हनि सां तफ़सीली तौर ते समूरनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं. सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरान टीवी को. सबसे पहले हम चाहेंगे कि मकबूजा कश्मीर के मामले पे थोड़ी सी आपसे बात करें, क्योंकि हाई कोर्ट का जो उसका इंडियन कोर्ट का फैसला आ चुका 5 अगस्त के बाद, तो आप समझते हैं कि कोई हल है 5 अगस्त के मामले को दोबारा से उसी स्टेटस पे लाने के लिए, या बस अभी खामोश रहना ही बेहतर है? देखिए, गुजारिश ये है कि 5 अगस्त 2019 का जो भारतीय इक़दाम था उसको बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत भी कोई कबूलियत की सनद हासिल नहीं है. और जहाँ तक हम कश्मीरी जम्मू कश्मीर के अवाम की बात है, तो हमने तो ये फ़ैसला ना कभी ज़िंदगी में माना ना मानने का सोच सकते हैं. और हमारे आबा व अजदाद की और हमारी सारी जदोजहद जो है, ये तीसरी चौथी नस्ल की जदोजहद है, ये पाकिस्तान के क़याम से भी कबल की है. हम अपने आप को हमेशा भाई फेथ पाकिस्तानी कहते हैं. हमने 19 जुलाई 1947 को अल्लाह के पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी. आप लोग 76वां यौम आज़ादी मनाते हैं, मैंने 77वां यौम आज़ादी मनाया. तो इस फैसले से तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर तो कोई खातर खासरात मुरतब नहीं हो सकते हैं. 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ खामियों कोताहियों के बायस एक दबीज सी धुंध थी कश्मीर पॉलिसी के हवाले से. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह ने अपनी तैनाती के फ़ौरन बाद पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के फंक्शन के दौरान जो तकरीर फरमाई, उसके बाद मुतअद्दिद मौक़े पे उन्होंने इस बात का इजहार किया कि किसी कीमत पर भी हक़ खुद इरादियत की जदोजहद जो है उसकी अखलाकी सियासी और सफारती हमायत से पाकिस्तान दस्तबरदार नहीं होगा. और मैं ये समझता हूँ कि जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया गैर मुनसफाना फ़ैसला है, इसने सिर्फ एक काम किया जिसको मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जो 5 अगस्त 2019 के बाद और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अवाम और इंटरनेशनल डायस्पोरा, वो थोड़ा सा मायूसी की कैफियत में ज़रूर था. लेकिन इस भारतीय इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के नतीजे में यकमुश्त पूरी दुनिया में बिलखुसूस और कश्मीर में और रियासत पाकिस्तान में इसका बड़ा खौफनाक रद्द-ए-अमल आया है. इस फैसले के 48 घंटे के अंदर अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब किया, और वो तारीख साज खिताब था जिसमें उन्होंने रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी को वाज़ेह किया, जिसको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हमायत हासिल है. सही. जैसे अब एक सवाल जहन में आता है, आम आदमी यकीनी तौर पे सोचता है कि 5 अगस्त 2019 को, मतलब कि आज से 4 साल पहले पीछे चले जाएं, तो एक बड़ी उम्मीद की किरण नजर आती थी. इंटरनेशनल कम्युनिटी से आप लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, हमारी उम्मीदें थी. पाकिस्तान ने बड़े इस हवाले से स्ट्रगल की. इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों खामोश रही? क्या वो नहीं चाहती ये मसला हल हो? देखिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की ताज़ा तारीफ है वो है माशी मुफादात से मशरूत. अच्छा. अभी हाल में आपने गजा की हालत देखी, वहाँ तो इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम का इर्तिकाब किया गया, जिस तरह के मकबूजा कश्मीर में भी किया जा रहा है. कमेटी के बगैर हल हो सकता है मसला? देखिए, बुनियादी तौर पर कौमों की ज़िंदगी में जो तहरीकें जन्म लेती हैं वो लम्हों या घंटों या महीनों या सालों पर मुश्तमिल नहीं होती. कभी जदोजहद के दिन में शिद्दत आ जाती है, कभी उस तहरीक में कुछ जमूद के फेजेस भी आते हैं, लेकिन तसलसल के साथ अमल का बढ़ना जो है वो तहरीक को जिंदा रखता है. सही. इंटरनेशनल कम्युनिटी की अपनी ऑब्लिगेशंस हैं. भारत का इक़्तिसादी हुजूम जो है वो बहुत सारे उसकी जो बदनुमा दिमाग हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, वो उसकी आड़ में उनको कवर करने की कोशिश करता है, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम भी रहता है. लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, मसला है हमारा
سب سے پہلے کشمیریوں کا، اور پھر تحریک تکمیل پاکستان کی جدوجہد اس وقت مکمل ہوگی جب ریاست کل کی بنیاد پر اللہ کے پاکستان کا فیصلہ کرے گی۔ تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے جس طرح غزہ میں صورتحال ہم نے دیکھی، حماس نے ہتھیار اٹھائے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دوسرا طریقہ جس طرح حماس نے دیکھیے، کیا؟ اقوام متحدہ کا چارٹر رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جینوسائیڈ کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے آپ کو ہر طرح کا حق دیتا ہے۔ یہ حق کشمیریوں کو حاصل ہے صحیح کہ وہ اگر فار ایگزامپل، میں اس کی اکثر مثال اس طرح دیتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، میرے گھر میں کوئی بیرونی حملہ آور داخل ہوتا ہے، تو میں جب تک پولیس آئے گی اس کا انتظار کروں گا، یا اگر میرے پاس مدافعتی قوت ہے تو میں اس قوت کے تابع اپنے حق دفاع کو بھی استعمال کروں گا اور جاریت پسند عناصر کا بھی قلع کما کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحیح۔ تو اسی کو آپ ذرا بگ پکچر میں دیکھ لیں کہ اگر ہندوستانی جارحیت جو ہے وہ اپنے قدم بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تو ہمیں اس کا منہ توڑ جواب بھی دینا بطور کشمیری، اور پھر اگر پہل کی جاتی ہے بالفرض تو پھر اس پہل کے نتیجے میں متعدد دفعہ کہہ بیٹھا ہوں کہ چونکہ ان کے انتخابات قریب ہیں، وہ ہر دفعہ یہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ایڈونچر کیا تھا تو ہم نے ان کی مونچھوں والی چیز وہ میرے ضلع میں بھمبر میں پکڑی گئی تھی، جو ہم نے واگا سے ان کو پھر چائے کے کپ پلا کے پار پیش کی تھی، پوری آپ کو دنیا نے خدشہ ہے دیکھا۔ کہ جو الیکشن ہونے والے ہیں بھارت کے اندر، پھر دوبارہ سے اس میں اگر وہ ایسی کوئی حرکت کریں گے، کوئی ایڈونچرزم پلان کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اس کو اندر ان کو گھس کے ماریں گے۔ مودی تو ہر پارلیمنٹ میں جب بھی بیان دیتا ہے اپنی میں، تو وہ آزاد کشمیر کی طرف ہمیشہ سخت بیانات دیتا ہے، تو ان بیانات کو آپ کبھی چیلنج کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی میں؟ ابھی آپ نے میرا بیانیہ سنا نہیں؟ جی پھر دہرا دیتا ہوں کہ اگر ان نے اپنی توسیع پسندانہ عزائم کو، جو ان کی سوچ کی حد تک تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے ان کو عملی جامہ بنانے کی کوشش کی تو ان کو ان کے گھر کے اندر گھس کے ماریں گے۔ بھارت کیوں کرتا ہے، مودی کیوں کرتا ہے الیکشن کی آڑ میں یہ کرتا ہے معاملہ؟ دیکھیے، یا وہاں کا ہندوتوا ووٹر ہے اس کو attract دیکھیے، کرنا ہے؟ ہندوتوا کا فلسفہ ہی انتہا پسندانہ ہے۔ اچھا، وہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف شدت زیادہ ہے، عیسائیوں کے خلاف بھی ہے۔ ہندوستان کے اندر جو ان کی محکوم ذاتیں ہیں ان کے خلاف بھی ان کا دلت جو ہیں وہ سب سے زیادہ ان کی بربریت کا نشانہ بنتے ہیں۔ شودر جو ہیں ہاں بالکل، وہ آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس، پھر آپ نے دیکھا گوا میں جو انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، اور مسلمان تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہنود اور یہود مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ اچھا، جو ایک بڑی تعداد ہے حریت رہنماؤں کی جیلوں میں قید ہے، تہاڑ جیل میں بھی ہے اور دیگر جیلوں میں وہ قید ہیں، ان کی آزادی کے لیے یا کم سے کم ان کو بنیادی انسانی حقوق کے لیے اب بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر کیا رول ادا کر سکتے ہیں ان فیوچر، یا اس والے سے کوئی ایکٹیویٹی؟ دیکھیے، جو حریت رہنما ہیں یاسین ملک، ان کی جو بیگم ہیں وہ اس وقت ہیومن رائٹس کے ایڈوائزر ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس، اس سیٹ اپ میں، فیڈرل گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں۔ باقی جتنی حریت کی عادت ہے ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت آزاد کشمیر جس سطح پر بھی ان کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، چاہے وہ بین الاقوامی طور پر ان کا مقدمہ لڑنا ہے یا بین الاقوامی طور پر انصاف کے فورمز میں پہنچنا ہے، یہ ساری حکومت آزاد کشمیر کی اولین ذمہ داری ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہ آئے۔ کورٹ آف انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس میں جایا جا سکتا ہے ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے، ابھی پچھلے دنوں ہم نے پرائم منسٹر پاکستان جب تشریف لے گئے تو اس وقت آزاد کشمیر کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اور حریت کانفرنس، جو مقبوضہ کشمیر کے جو دوست ہیں، جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو نمائندگی کرتے ہیں، ان سب کی ہم نے 5 گھنٹہ سے راسل گفتگو، انہوں نے اپنے سارے مسائل، یہ سارے ایشوز جس میں یہ ایک آپ ذکر کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں جانا، یہ ساری چیزیں وہاں ڈیبیٹ کی گئیں، اور اس کے لیے ایک کمپریہنسو کلیکٹیو وزڈم کے تابع ایک وے فارورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے، اور آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ اس پر ہم نے تیزی سے کام شروع کیا۔ آپ کے ٹینیور کے درمیان یہ ڈیسیجن فائنل ہو جائے گا؟ کس چیز کا؟ آپ بطور وزیر اعظم کسی ٹینیور میں آپ توقع رکھتے ہیں کہ کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں گے؟ اگر جانے کی ضرورت پیش آئی اور اجتماعی دانش نے یہ فیصلہ کیا تو وائی ناٹ؟ ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 4-5 دن پہلے حریت قیادت ہم نے یہاں اکٹھی کی، آزاد کشمیر کی ساری حکمران اور ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہ بھی اکٹھے ہوئے، اور اس میں ایک اور گروپ کی تشکیل کی تجویز بھی زیر بحث آئی، اور جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے
یہ بیانات سے یا جذبات سے اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے پورا ہوم ورک اور پیپر ورک کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. جیسے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ بریک تھا بریک ہم گال بازی سے جاری رکھنا سے. ویلکم بیک ناظرین. چودھری انوار الحق صاحب اساں گڈ موجود ہیں, وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ہیں. کشمیر کے معاملے تے تفصیلی طور تے گال بول کی سی. ہاں کچھ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی گال بول کرنا سی. آزاد کشمیر کی سیاست تے کچھ گال بول کرنا سی. چودھری صاحب, آزاد کشمیر کی سیاست اس دفعہ تھوڑا سا مختلف ہمیں رنگ نظر آیا, کیونکہ ہمارے مہران ٹی وی کے ناظرین سندھ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس دفعہ انہوں نے بڑی دلچسپی سے ساری صورتحال دیکھی کہ تبدیلی اگر وفاق میں آئی تو وہ تبدیلی ہمیں آزاد کشمیر میں نظر آئی. یہ سرپرائزنگ تھا یا ایک روٹین ایک میٹر تھا, اس کو ہم سمجھے, یا یہ سرپرائزنگ تھا جیسے ادھر تبدیلی آئی پہلی دفعہ تاریخ میں عدم اعتماد کی تحریک آئی؟ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئی. آزاد کشمیر میں پاکستان کی عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کشمیر میں کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی. وہاں پر ایک توہین عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں وزیر اعظم کو نائل قرار دیا گیا, تو عدم اعتماد سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی تو آئی نا, تبدیلی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں آئی. اچھا, اس کا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں. وہ تبدیلی بہت پہلے آئی, یہ تبدیلی اس کے بعد آئی. اچھا, یہ تبدیلی آئی, فیصلہ نہ آتا تو تبدیلی نہ آتی. پھر تو پرائم منسٹر کام کر رہے تھے نا. اچھا, عدم اعتماد کے نتیجے میں پرائم منسٹر گھر نہیں گیا. ٹھیک. توہین عدالت کے مقدمے کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو نائل قرار دیا گیا, اور اس کے بعد نئے پرائم منسٹر کا انتخاب جو کہ آئینی تقاضا تھا وہ ہوا. صحیح. اس لیے اس کا پاکستان کے تبدیلی جو ہے جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں اس کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, ایک تبدیلی کیونکہ یہ بھی ہے نا, گلگت بلتستان میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہے. میں تبدیلی کا ذکر کر رہا ہوں, عدم اعتماد کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. عدم اعتماد کا ذکر کیا. جی, آپ عدم اعتماد پاکستان والی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد نہیں آئی. جگہوں پہ بھی آزاد کشمیر میں بھی آئی, گلگت میں. وہ جو گلگت والی تبدیلی ہے وہ تبدیلی ہمارے بعد ہے, وہ عدم اعتماد کے نتیجے میں تھی. یہ جو ہماری تبدیلی ہے یہ عدم اعتماد کے نتیجے میں نہیں تھی. اچھا چودھری صاحب, ایک چیز یہ بھی بتاتے جائے گا کہ پہلی دفعہ شاید میں کوئی ہسٹری میں زیادہ گہرے اس پہ والے سے تحقیق نہیں, لیکن عموماً دیکھا گیا کہ آپ ایک متفقہ وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئے, بلا مقابلہ وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئے. تو یہ ماضی میں ایسے نہیں آیا کیونکہ اپوزیشن رہتی تھی, تو آپ نے پی ٹی ایم کی جماعتوں کو بھی ساتھ جوڑ لیا. یہ آپ کی سیاسی بصیرت تھی یا ان کا اپنی مجبوری تھی؟ نہیں, یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا میں آپ کو اور پیچھے لے چلتا ہوں. یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے. اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے. میں جب اسپیکر بنا تھا تو اس وقت بھی آئی واز دا ینگسٹ ایور ان اپوزڈ الیکٹڈ اسپیکر آف دا ایجنگ اسمبلی. اس وقت بھی میرے مقابلے میں کسی نے کاغذ جمع نہیں کرائے تھے, بیک ان 2010-11. اچھا, تو یہ اللہ پاک نے وہ اعزاز, اس کی کنٹینیوٹی رکھی. کو میرے میں قابلیت نہیں ہے, بس یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اس میں کوئی قابلیت کا دخل نہیں ہے, یہ اس کا کرم تھا تو یہ وقوع پذیر ہوگی ایسی بات. جبکہ اسی رات جس رات میں الیکٹ ہوا تو 2 منٹ پہلے میجر سٹیک ہولڈرز جتنے تھے انہوں نے کہا نہیں یار کوئی آپ کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو رہا. پھر مالک الملک نے اپنا کرم کیا تو کچھ دیر بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بلا مقابلہ منتخب کرتے ہیں. صحیح. اچھا, بیانیہ کیونکہ ڈفرینٹ ہے نا, پیپلز پارٹی کا بیانیہ ذرا مختلف ہے, تحریک انصاف کا بیانیہ مختلف ہے, نون کا بیانیہ مختلف ہے. آپ سارے بیانیوں کو اکٹھا کیسے چلائیں گے؟ دیکھیے, اقتدار کے بیانیوں میں کوئی 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے, اور اقتدار کا جو معروف بیانیہ ہے جس پہ میرا کامل ایمان ہے, جو میں نے اپنے والد سے انہیرٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پبلک کے ٹیکسز کے پیسوں سے آپ اپنی ذات کی منفعت کی بجائے, اپنے عزیز و کاربر کی منفعت کی بجائے, اپنا ٹبر قبیلہ اور اپنی غیر ملکی جائیدادیں بنانے کی بجائے وہ پیسہ جو ہے پوری امانت اور دیانت اور صداقت سے لوگوں کی ویلفیئر پہ خرچ کر دیں. تو یہ اتنا معصوم سا بیانیہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو لیٹرن اسپرٹ میں انفورس کرنا ہے تو پھر ساری جماعتیں جو صاحب ضمیر لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں. مطلب جو بیانیہ جس پارٹی کا ہوگا آپ اس کو جو اچھا ہوگا اس کو چلائیں گے. دیکھیے, بنیادی طور پر تو اسی بیانیے پہ ساری پارٹیاں ووٹ لیتی ہیں نا. آگے ووٹ لینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. یہ تو نہیں آپ کہتے ہیں کہ جی کسی کی جلسے میں آپ نے یہ تقریر سنی ہے کہ میں وزیر بن کے اتنی کرپشن کروں گا اور اس کے بعد دبئی میں اور سوئٹزرلینڈ میں پتہ نہیں کہاں میری جاتا کرپشن روکیں گے. ایگزیکٹلی, تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا. تو کہنے میں اور کرنے میں فرق رہتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی کرپشن روکیں گے, مطلب پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نون کی روکیں گے, نون والے کہتے ہیں میں نے آپ سے, اب آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچ گئے. میں نے آپ سے یہی عرض کی کہ یہ آزاد کشمیر میں کولیشن گورنمنٹ اس لیے چل رہی ہے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر نے اپنی ذات کو سرنڈر کیا.
میں نے اپنی ساری امرات، اپنا سارا جاؤ جلال، اپنی ساری واحیاتی، میں اس کو واحیاتی سے تعبیر کرتا ہوں کہ جب ہے میں عوام میں سی اور جانا مجھے عوام میں ہے، تو یہ جو تھوڑا سا بریک پیریڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص کسی ذمہ داری کے سبب مجھے سونپا ہے، اس میں مجھے اپنی حیت و اوقات کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جس طرح آیا تھا صدر دروازے سے آیا ہوں، کوشش کروں گا صدر دروازے سے واپس چلا جاؤں، دن کی روشنی میں آیا ہوں رات، اور دن کی روشنی میں واپس چلا جاؤں. تو جب آپ نے عہدوں کو امانتاً استعمال کرنا ہے اور اس کو خالصتاً مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے، تو پھر طاقت کہاں سے ہے؟ ایمان سے. ایمان کے تحفظ کی ضمانت کس نے دی ہے؟ مالک الملک نے. صحیح. آپ پیدا تو کریں نا. سر جب آپ بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو بلاول بھٹو نے آپ کو مبارکباد دی، تو اس وقت کے جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے انہوں نے مبارکباد دی تھی آپ کو؟ انہوں نے اس لیے مجھے مبارکباد نہیں دی، اور ان کا شاید دینا بنتا بھی نہیں تھا، کہ اس سے پہلے سیاسی طور پر ہمارے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا. اچھا. نون لیگ کی قیادت نے دی، لیکن پی ٹی آئی کے ووٹ بھی تھے نا، آپ کو ملے تھے حمایت میں. وہ حمایت تو تھی، وہ الیکشن نہیں ہوا پھر حمایت تھی نا، انہوں نے کہا. مجھے پورے ایوان نے ووٹ دیے. جی. یہ ان تمام منتخب ممبران اسمبلی کی مہربانی، محبت، لیکن ایز اے اینٹی، ایز اے پارٹی پی ٹی آئی، وہ فیڈرل پی ٹی آئی اس وقت اپنی پریشانیوں میں تھی، جو وفاق میں پی ٹی آئی تھی، اور جو ہماری پی ٹی آئی تھی آزاد کشمیر میں، اس میں 5-6 دوست رہ گئے تھے. الگ الگ ان کے نیریٹو ہیں. نہیں، آزاد کشمیر میں جو پاکستان کی مدر پارٹیز ہیں ان کا آزاد کشمیر میں چیپٹرز ہیں. اچھا. جس طرح پیپلز پارٹی پاکستان میں ہے تو اس کا آزاد کشمیر چیپٹر ہے، مسلم لیگ نون پاکستان میں ہے تو اس کا آزاد کشمیر چیپٹر ہے. اور ان کا بیانیہ بھی الگ الگ ہے؟ نہیں، ایک ہی بیانیہ ان کا. اچھا. ان کا ایک ہی بیانیہ ہے. مدر جو آپ کا چیپٹر ہے آزاد کشمیر چیپٹر، وہ اپنی مدر پارٹی سے بیانیہ سے علیحدہ تو نہیں جا سکتا. ہم نے جو پاکستان تحریک انصاف تھا، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر تھی، اس میں 23 لوگوں نے فارورڈ بلاک بنایا. اچھا. ان 23 دوستوں کا جو قیادت کا سہرا تھا وہ میرے سر تھا. انہوں نے مجھے منتخب کیا. تو اس فارورڈ بلاک نے اور مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی، ان سب نے مجھے ووٹ دیا. صحیح. اچھا صاحب، ایک تاثر ملتا ہے ہمیشہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر فیڈرل میں اگر نون کی حکومت ہو تو عموماً آزاد کشمیر میں پھر نون کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، فیڈرل میں اگر پی پی کی ہو تو پھر آزاد کشمیر میں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب وہاں کی جو عوام ہے وہ وفاق کی پارٹیوں کو منتخب دیکھتا ہوا پھر وہاں پہ منتخب کرتی ہے نمائندگان، یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیے، یہ کوئی ایسا راکٹ سائنس والا سوال نہیں ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے، سندھ میں کیا ہوتا ہے، کوشش لوگ کرتے ہیں کہ برسر اقتدار پارٹی کو ووٹ دیے جائیں، متوقع برسر اقتدار پارٹی کو. اتنا تو آپ لوگوں میں شعور ہے نا کہ کس نے بننا ہوتا ہے. اس ملک میں یہ آپ المیہ کہہ لیں، یا یہ اس ملک میں اس کو حسن ظن بھی کہہ لیں، کہ لوگوں کے مسائل اقتدار سے مشروط ہوتے ہیں. اپوزیشن میں رہ کے تو آپ نے مسئلہ حل نہیں نہ کرنا. وہ تو جو آپ کے مخصوص فنڈز ہیں کبھی مل گئے، آزاد کشمیر میں بہرحال اچھا کلچر ہے کہ مل جاتے ہیں. تو جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ بیسیکلی حکومتی معاملات سے مشروط ہوتے ہیں. اگر ان کا وزیر ہے تو لامحالہ ان کے معاملات بہتر طور پر لک آفٹر کرے گا، اور اگر اپوزیشن کا ممبر ہے تو پھر وہ وہاں کے عوام یہ سوچ کے الیکٹ کرواتی ہے کہ بھی وفاق کا ہے. تو وہاں کی عوام کی بات نہیں میں کر رہا. میں یہ جنرل پرنسپل جو پورے پاکستان میں لاگو ہے اسی کا کچھ حصہ پرواز بذریعہ خوراک، بذریعہ ماحول شاید علاقے میں بھی جاتی ہو، لیکن وہاں پہ ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں زندہ مثال ہوں کہ یہاں پہ کسی اور جماعت کی حکومت تھی، آزاد کشمیر میں 2/3 مسلم کانفرنس کی حمایت تھی اور مسلم کانفرنس بنی، اور ہم 4 لوگ پھر بھی اپوزیشن میں سے جیت گئے. تو لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی یہ اس پہلو کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں کے معاملات حکومت سے مشروط ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وفاق میں جن پارٹیز کی گورنمنٹس ہیں ان کے نمائندوں کو الیکٹ کیا جائے تاکہ ان حلقوں کے علاقوں کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل ہو سکیں. ہمیشہ سر کیونکہ صوبوں کی ایک ہمیشہ کوارڈینیشن کی شکایت رہتی ہے. سندھ کی اگر میں مثال دوں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہمیشہ وفاق سے شکایت کرتا ہے جی فنڈ کے ایشوز یہ وہ. تو بطور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر آپ کو تو اس حکومت یہ تو نگران ہے یا اس کے ماضی سے پہلے جو پی ٹی ایم کی حکومت ہے اس سے کوئی گلا شکوہ؟ دیکھیے، یہ 50-50% ہے اس سوال کا ایک حصہ. ایک تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وفاقی اکائیوں کے ایشوز تو رہتے ہیں، ٹھیک ہے. وفاق نے 18ویں ترمیم کے بعد اس کو بہت زیادہ حل کرنے کی کوشش کی. اب تو صوبے بہت زیادہ بااختیار ہیں، لیکن آپ اپنی قیادت کی نااہلی کو، بددیانتی کو، کرپشن کو بھی اس زمرے میں لے جاتے ہیں. اگر آپ خود نہیں ڈیلیور کر پاتے تو اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس سب سے اسٹرانگ گورنمنٹ کیا ہوتا ہے
کہ 4-5 سال آپ نے استقبال بھی کرنے ہیں، سلوٹ بھی مارنے ہیں، جو ہی الیکشن کا وقت آنا ہے تو 6 مہینے پہلے آپ کا بیانیہ تبدیل ہو جانا جی کہ وفاق سے کچھ نہیں ملا. جو ابھی دیکھ رہے ہیں ہمیں اسٹیٹمنٹ. میں یہ مثالیں نہیں دے رہا کہ کب کون کب دیکھ رہے ہیں، میں نے تو ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ لا آف دا لینڈ بنتا جا رہا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے ہمارا سب سے دنیا میں آسان کام کیا ہے، بس یہ ایک اجتماعی رویہ یہ ایسے کر لینا، اگر اس کے ساتھ ایسے ہی اور اس کو تھوڑا سا دوسرے ہاتھ کو وزن ڈالیں اور اپنی طرف دیکھیں تو بہت ساری کیفیات جو ہیں بیلنس ہو جاتی ہیں، لیکن وہ انگوٹھا ہم نے چھپایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ دینا ہے. بریک تھا بریک کا مقابلہ سے جائے. ویلکم بیک ناظرین. چودھری انوار الحق صاحب حسن اگر موجود ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، گال بول جو سلسلہ جاری ہے. سر اب چاہوں گا کہ آپ کے مستقبل کے حوالے سے جو انیشیٹو آپ سوچ رہے ہوں گے، کچھ ہمارے ناظرین بھی دیکھ لیں، یقینی طور پہ آپ کے آزاد کشمیر کے لوگ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہوں گے. تو مستقبل میں کیا پلان ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے لیے جو بڑا مختلف ہو دوسروں سے؟ دیکھیے میں تو کوئی سر راکٹ سائنس انجینئر ہے نہیں ہوں نا، میں تو سیاسی کارکن ہوں. میں نے تو ایک جہاں تک اس کو اگر لوکل اتھارٹی کی حیثیت سے میں اس کا ڈیولپمنٹ کا فیوچر پلان دیکھوں تو مجھے ان لینڈ ریونیو سے اپنی ریسیٹس بڑھانی ہیں، ٹورزم سے اور ہائیڈل پوٹینشیل سے اپنی میکسیمم انکم کو جنریٹ کرنے کی خواہش اور کوشش کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے اور ہیلتھ، ایجوکیشن اور روڈ سیکٹرز میں خرچ کرنا ہے. یہ تو ہو گیا لوکل اتھارٹی کے حوالے سے. اور بنیادی بات جس کی طرف ہم بے تحاشا غفلت کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور اب مزید کریں گے تو برباد ہوں گے، کہ ہمیں حکومت آزاد کشمیر کو اس کے اصل رول میں بحال کرنا ہے، اور وہ ہے بیس کیمپ کی حکومت. وہ ایسی حکومت ہے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے بھی امید کی کرن ثابت ہو اور بین الاقوامی طاقتوں کے سامنے بھی اور فورمز کے سامنے بھی اپنا مقدمہ لڑے. اب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت خود مختار ہو یا خود مختار ہے؟ اگر آپ نے میرا جملہ سنا ہے تو میں نے آپ کو یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی. میں نے یہ کہا تھا کہ شاید آپ لوگ تو بائی برتھ پاکستانی ہیں، میں بائی فیتھ پاکستانی ہوں. میں 14 جولائی 1947 کی قرارداد کے نتیجے میں اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہوں، اور میں پاکستان کا 76واں نہیں 77واں یوم آزادی منا چکا ہوں. صحیح. میں سوال اس لیے پوچھا ہوں کہ کیونکہ یہ تاثر ہوتا ہے نا، کچھ رہنما کہتے ہیں، جیسے اس سے پہلے فاروق صاحب تھے، وزیر اعظم تھے جو آزاد کشمیر کے، تو ان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ میں خود مختار نہیں ہوں، ہمیں ڈکٹیشن وفاق سے ملتی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم بن کے ہمارے رویے کچھ اور ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم بننے کے بعد سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے پھر مختلف گفتگو کی جاتی ہے. جس آئین کے تحت فاروق حیدر صاحب نے اور اس سے پہلے اور میں نے حلف لیا ہوا ہے، اس میں علاقے پاکستان کی شک بڑی واضح ہے کہ تیرے قتل کے بعد میں نے جفا سے توبہ. پھر اس زد و پشیمانی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو اب ریاست کی عوام بھی اتنی باشعور ہے، لوگ بھی سارے اتنے باشعور ہیں کہ ان سب کو پتہ ہے کہ کون سے وقت میں کون سا سودا بکا ہے. ایک سر ترمیم تھی نا، وزراء کی تعداد بڑی کم ہونی چاہیے، پھر آپ نے جب اس حوالے سے کیبنٹ میں شاید اضافہ کیا تو وہ بچت والے فارمولے پہ نہیں چلنا چاہتے کہ بھئی کم وزراء ہوں بچت ہو؟ کم وزراء سے بچت نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. 1970 میں ریاست کا آئین بنا تھا اور 2021 تک وزراء کی تعداد پر کوئی قدغن نہیں تھی. تو جب فاروق حیدر صاحب کا دور ختم ہوا تو جاتے ہوئے انہیں دو ہفتے پہلے ان کا ضمیر جاگا جو پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے سویا ہوا تھا، اور جو قانون انہوں نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا وہ انہوں نے آنے والوں کے لیے لاگو کر دیا کہ کوئی حکومت بھی آزاد کشمیر میں استحکام کا شکار نہ ہونے پائے. وہ ساری عدم استحکام کا شکار ہے. تو ہم نے تو آئین کو اس کی اصل صورت میں، ہاں بچت کی بات ہے. میرے جو وزراء کا خرچہ ہے نا 44 وزراء کا، سوری 33 وزراء کا، وہ میکسیمم 1.25 کروڑ روپیہ ان کا خرچہ ہے. ہو سکتا وہ بچانا چاہتے ہوں. یہ میں نے پرائم منسٹر اس کا 70-80 کروڑ بچا لیا نا. اب جتنا خرچہ میں نے صرف پی ایم ہاؤس کا کام کر دیا نا، اتنوں سے میں 10 وزیر اور رکھ سکتا ہوں. خرچے اس طرح نہیں بچتے ہیں. خرچے کس طرح بچتے ہیں کہ آپ عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے جو میگا کرپشن سکینڈلز ہیں آپ کے ٹھیکوں میں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں، تقرریوں میں، اس کے بعد جو سکیمز ہیں ان میں آپ شفافیت کو برقرار رکھیں. 28 ارب کا بجٹ ہے، اس میں 10-12 کروڑ 15 کروڑ کیا ہیں؟
صحیح اور جو عوامی نمائندے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری کیبنٹ میں الحمدللہ، میں کسی کے ماضی کی حوالہ تو دے نہیں سکتا نا، میں کوئی یہ منکر نکیر کا تو نعوذ باللہ کام نہیں کر رہا نا، میں تو ایک خطاکار انسان ہوں، وہ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ان کا کام ہے یہ نوٹنگ کرنا. تو بصیرت وزیر اعظم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 20 اپریل سے آنورڈز تا دم گفتگو نہ تو میرا کوئی وزیر براہ راست کرپشن میں ملوث ہے. 19-20 کا کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی تو کسی سے ہوئی ہوگی، کسی کے ماضی کی بات بھی میں نہیں کرتا. اور اب ہم نے الحمدللہ سسٹم کو بھی اتنا طاقتور کر دیا ہے، بیوروکریسی سے بھی ہم نے گندی بھیڑیں جو ہیں ان کی صفائی کر دی ہے کہ اب سسٹم اپنی ٹانگوں پر آہستہ آہستہ کھڑا ہو رہا ہے، جو نہ صرف رینگنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا بلکہ وہ لیٹا ہوا بھی نہیں تھا، مدفون تھا. تو اس کو باہر نکال کے جھاڑ کے اس کو صاف ستھرا کر کے پہلے رینگنے کی پوزیشن سے بحال کرتے ہوئے اب اس کو کھڑا کیا، اب وہ اپنے قدموں پہ چلنا شروع ہو جائے گا. آپ نے سر کرپشن کی بات کی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے حکومتیں جاتی ہیں تو ادھر پھر سیاسی رہنما جو گرفتار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کرپشن کی داستانیں ہوتی ہیں. بطور صحافی مجھے 16 سال ہوئے، میں نے آزاد کشمیر پہ کسی سیاستدان کا ایسے نہیں دیکھا کہ فلاں گرفتار، یہ گرفتار، وہ گرفتار. وہ اس لیے کہ ہمارے جو سیاسی کارکن تھے وہ بڑے وہاں کرپشن نہیں ہوتی، انہوں نے جو کرپشن کے لاس تھے وہی ختم کر دیے. اچھا، مطلب کرپشن ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے آپ کا کیا خیال ہے آزاد کشمیر میں فرشتوں کی حکومت ہے؟ تو پھر آپ نے ابھی بتایا نا کہ کرپشن کے خلاف کارروائی کریں گے، تو کتنوں کے خلاف ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ابھی تک نہیں ہوئی کہ ابھی تک اس لیول کی میگا کرپشن تو ہوئی نہیں. اور جو ماضی کی کرپشن ہے اس کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے مجھے لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے، جس پر میں ہمہ وقت کام کر رہا ہوں. ایک ادارہ میں ابھی 70% درست کر بیٹھا ہوں جس کا نام ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، اور جو احتساب بیورو ہے اس میں میجر لیجسلیشنز کی ضرورت ہے. اور لیجسلیشن میں تب کر سکتا ہوں جب مجھے اس مخصوص لیجسلیشن پر اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو، وہ میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مستقبل میں ماضی کے سیاستدان بھی ہمیں نظر آئیں گے کہ جیلوں میں؟ دیکھیے، میرا کام کسی کو جیل میں بھیجنا یا نہ بھیجنا نہیں ہے. کرپشن میرا کام کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس بلیک اینڈ وائٹ کرپشن کے کسی کے خلاف ایویڈنس ہیں تو اس کے خلاف احتساب بیورو میں ریفرنس فائل کرنا. احتساب کا لا جب پوری طرح انٹیکٹ ہو گیا تو اس کام میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا. صحیح. سر آخر میں 2 منٹ آپ کے صرف موجودہ سیاست پہ لینا چاہ رہا ہوں جو پاکستان میں ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے، بیان بازی، تو چور میں چور، یا اس طرح کے الیکشن میں وہ مہنگائی لیگ، وہ یہ مسائل، اس کا افیکٹ آزاد کشمیر پہ پڑے گا اور خاص طور پہ کشمیر کاز پہ پڑے گا جو سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے؟ دیکھیے 100% پڑے گا. روشن پاکستان، مستحکم پاکستان، توانا پاکستان کشمیریوں کی پہلی اور آخری امید ہے. آپ پاکستان کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہیں جتنی پاکستان کی 4 اکائیاں ہیں، سوری ٹو سے، جتنا کشمیری پاکستان کے بارے میں فکر مند ہے. کیونکہ ہمارا جو مستقبل ہے، ہماری ساری جدوجہد جو ہے، ہماری تو دریاؤں کا رخ بھی سارا آپ کی طرف ہے. تو اگر پاکستان کمزور ہے تو پھر ہماری تاریخ کو تو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور میں دوسری بات بھی کرتا چلوں کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان جو لائن آف کنٹرول ہے اس پر مسلح افواج پاکستان کی انمٹ قربانیوں کی داستانیں ہیں. تو یہ ساری داستانیں جو ہیں یہ لہو کے چراغ ہیں، یہ گفتگو سے یا نعرے بازی سے نہیں ہیں. میں جس حلقے انتخاب سے میرا تعلق ہے وہاں پہ مسلح افواج پاکستان کے بہت سارے میکسیمم لوگ وہاں پہ وہ فوج میں جاتے ہیں، شوق ہے لوگوں کو. اور میرا ایک بھی کسی گاؤں کا ایسا قبرستان نہیں ہے جہاں پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا ہوا، جہاں پہ کسی شہید کی تدفین نہیں ہوئی. تو ہمیں تو اس احساس کا اس شدت سے آپ یہ سمجھ سکیں ادراک ہے کہ جو شاید یہاں پہ دوستوں کو نہیں ہے، کہ یہ ملک کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے محافظ جو ہیں ان کو کمزور کرنے کا ترجمہ کیا کسی ایک فرد سے یا 2 سے، آپ 4 سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. سیاسی پارٹیوں سے مایوس ہیں آپ جو پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں؟ سیاسی کارکن مایوس کبھی نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے سوال پوچھا، میں نے اس کا جواب دے دیا. اگر میں مایوس ہوں تو پھر میں سیاسی کارکن نہیں ہوں. مجھے اپنی جدوجہد جو ہے وہ ہر حال میں آپ اصلاح کا مشورہ دیں گے کہ اصلاح کریں اپنا؟ نہیں، اصلاح کا مشورے کے لیے بھی جو ہائی مورل گراؤنڈ شاید وہ میرے پاس نہیں ہے. میں نے تو آپ کے سوال کے جواب میں اپنا رسپانس دیا ہے. صحیح. اچھا، جو سیاسی الیکشن، اب اس کو الیکشن کہیں گے، 8 فروری کو جو الیکشن آنے والے ہیں، تو الیکشن میں جو صورتحال آپ کو لگ رہی ہے کہ
جو کچھ سیاسی پارٹی جیسے تحریک انصاف کا ذکر کہا جا رہا ہے جو آپ کی ماضی کی پارٹی ہے ابھی، کیونکہ آپ نے کہا فارورڈ بلاک آپ کا بنا ہوا ہے، تو وہ جو ماضی کی جو پارٹی ہے آپ کی تحریک انصاف، وہ اگر پارٹیسپیٹ نہیں کرتی الیکشن میں تو آپ فیئر الیکشن سمجھیں گے پاکستان کے؟ دیکھیے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشنز کے انعقاد کو یقینی بنائے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو پارٹیسپیشن کرنی چاہیے؟ آپ کی ذاتی رائے؟ جی ساری سیاسی جماعتوں کو کرنی چاہیے. اگر اس کو کوئی روکتا ہے تو وہ غلط عمل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی جماعت کو بھی روکا جائے اچھا، تو اس کی کوئی آئینی توجہ نہیں ہے. صحیح. مستقبل میں سیاسی کارکن ہوں اور میری یہ خواہش ہوگی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں. صحیح. آخر میں سر بتائیے کہ مستقبل میں آنے والے جو آپ کا الیکشن ہوگا تو کس سیاسی پارٹی سے آپ الیکشن لڑیں گے؟ سامان 100 برس کا پال کی خبر نہیں. کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ صحیح. ابھی طے نہیں ہوا. وقت آیا تو ضرور دیکھیں گے، کوشش کریں گے. دوسرا میں جس علاقے سے جس خطے سے میرا تعلق ہے اس کو بھمبر کہتے ہیں، وہ ذرا ٹرائبل قسم کی ٹیریٹری ہے. وہاں پہ رویے بھی ذرا انتہا پسند ہے. قبل از وقت ایسی بات کرنی کہ جو جس کو آپ پورا نہ کر پائیں. لیٹس سی، لیٹس ہوپ. یا وہ دیکھیں گے پاکستان میں کس کی حکومت بنتی ہے اس کے بعد دیکھیں. نہیں، میں چونکہ میں نے زندگی کے بے تحاشا بلکہ میکسیمم زندگی کے سال اپوزیشن میں گزارے ہیں. اچھا، کوئی اقتدار کے ساتھ میرا اتنا کوئی دوستانہ کبھی رہا نہیں ہے. صحیح. اور آزاد کشمیر کے جتنے آئینی منصب ہیں وہ میں نے سارے دیکھ لیے ہیں. اب اس سے آگے تو اگر آپ وہ محاورتاً کہیں تو پھر موت ہے. ابھی آزاد کشمیر میں آئینی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. میں قائم مقام صدر بھی رہا ہوں، پرائم منسٹر بھی رہا ہوں، 2 دفعہ اسپیکر بھی رہا ہوں، منسٹر بھی رہا ہوں، چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی رہا ہوں. تو کوشش ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کرنے کی ہمت و توفیق دے ذاتی منفعت سے ہٹ کے، تو اس وقت تک یہ سلسلہ اس میں شامل رکھوں اپنے آپ کو. اس کے بعد کسی نئے آنے والے کو جگہ دوں. صحیح. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا آپ کا قیمتی بہت وقت دیا شکریہ. تفصیلی طور پہ گفتگو. ناظرین، چودھری انوار صاحب پروگرام میں خصوصی گالبول کی سین اگر پانی میزبان متصر کی نیند اجازت.